बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। मेरा नाम कशमाला उर्फ कश्मी है। मैं एक खाती पीती मोअज़्ज़ज़ फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। चंद साल पहले मम्मी की डेथ के बाद मेरा ख़ानदान टूट फूट का शिकार हो गया। पप्पा ने दूसरी शादी कर ली थी और वो नई बीवी के हो रहे। पप्पा की इस सर्द महरी से मेरा छोटा भाई अली दिल बर्दाश्ता हो गया। उसने लंदन की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और वो वहाँ चला गया। मेरी सौतेली वालदा का ताल्लुक किसी और शहर से था, वहीं उनका भरा पड़ा मैका था। वो पप्पा से अपने आबाई शहर में मुस्तकिल बुनियादों पर शिफ्ट होने के लिए इसरार करने लगी। उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाकर अपनी तो मनवा ली, लेकिन पप्पा मुझे दूसरे शहर शिफ्ट होने पर रजामंद ना कर पाए। जहां मैं मौजूद थी उस शहर में मेरी वालिदा दफन थी। यहाँ की हवाओं से मुझे उनकी खुशबू आती थी। इस घर में उनकी यादें बिखरी पड़ी थी। मैं भला ये सब कैसे छोड़ सकती थी। मैं इस लग्जरी अपार्टमेंट में तन्हा रहने लगी। ये उन दिनों की बात है जब मैं मिसिस जब्बार के बुटीक में बतौर डिज़ाइनर्स मुलाजिम थी। ये बुटीक मेरे अपार्टमेंट से करीब था, इसी बिना पर मैंने बुटीक में मुलाजमत एख्तियार कर ली थी, वरना पप्पा की जानिब से हर माह इतनी रकम मेरे अकाउंट में आ जाया करती थी जिससे मैं इत्मीनान से गुजारा कर सकती थी। चूँकि फैशन डिज़ाइनिंग में 4 साल डिप्लोमा ले रखा था और जहन में ये बात थी कि काम करने से काम में निखार आएगा और फिर घर में अकेले रहकर बोरियत से बच जाऊंगी। बुटीक में एक और डिज़ाइनर लड़की भी थी, बीना। खुशहाल घराने से ताल्लुक़ रखने वाली 4 भरे भाइयों की इकलौती लाडली बहन बीना, शोख चंचल लाउबाली मगर ज़हीन, हरफर मौला, मेरी कोलीद, कम और दोस्त ज़्यादा। हम दोनों ने एक ही जगह से डिप्लोमा लिया था। डिप्लोमा हासिल करने के बाद वो फैसलाबाद मुंतकिल हो गई थी, जहां उसके चचा की टेक्सटाइल मिल थी। वहां वो 3 पीस सूट की टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग करती थी। उर्बा फैब्रिक, उर्बा लान, उसका डिज़ाइन करने का अंदाज बड़ा ही दिलकश और जदीद था। उसके डिज़ाइन करदा हर प्रिंट का मैं जोड़ा बनाती थी। वो अपनी मतनू मजाजी की बदौलत चचा की फैक्ट्री से भाग आई और मुझे जॉब करते देखकर उसने भी झट से अपनी हिदमात मिस्टर जब्बार को पेश कर दी। एक तजुर्बा का टेक्सटाइल डिज़ाइनर की तो अशद ज़रूरत थी, लिहाजा फ़ौरन जॉब मिल गई। बीना के घर का फासला बुटीक से बहुत ही ज़्यादा था। शाम में अक्सर व बेशतर वो मेरे अपार्टमेंट में आ जाया करती थी और फिर वो 1-2 दिन मेरे यहाँ क़याम करके अपने घर जाती थी, क्योंकि उस जैसी गैर मुस्तकिल मिजाज लड़की के लिए कतई मुश्किल बात थी कि वो रोज़ाना घर से बुटीक तक घंटा 1.5 घंटे की ड्राइव करके आए। और फिर बीना के घर वाले भी मेरे पसे मंज़र से बखूबी वाकिफ़ थे, इसलिए इस पर कोई रोक टोक नहीं थी। बड़े ही अच्छे दिन गुजर रहे थे जब बीना ने गड़बड़ शुरू कर दी और जिसके नतीजे में उसे अपनी जान से गुजरना पड़ा। इतवार वाले दिन मैं अपनी निगरानी में मुलाजमा से सफाई करवाया करती थी। उस इतवार की सुबह भी मैं अपनी मुलाजमा के साथ मसरूफ़ थी। कॉल बेल बजी, जाकर देखा तो बीना टूट पेस का इशार बनी खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। जब वो अंदर आई तो मैंने देखा वो एक बड़ा सा बैग खींचती हुई अंदर ला रही थी। ये क्या है? मैंने पूछा। मेरा सामान है, मैं तुम्हारे यहाँ शिफ्ट हो रही हूँ। मेरे घर वाले एक शादी में शिरकत करने इस्लामाबाद जा रहे हैं। मेरा जाने का मूड नहीं था, इसलिए तुम्हारे पास आ गई। ये तो बड़े मज़े की बात हुई, मैंने खुशी का इजहार किया। लेकिन शाम को जब हम टेरिस पर बैठे चाय पी रहे थे, वो हिचकिचाते हुए कहने लगी, सुनो कश्मी, मेरी यहाँ शिफ्ट होने की वजह एक और भी है। तुम तो जानती हो कि मुझे पुर-इसरार अलूम या जादू कह लो, सीखने का कितना शौक है। समझो कि वो शौक अब पूरा होने लगा है। मुझे मेरा मतलूबा बंदा मिल गया है जो कि मुझे जादू सिखाएगा। अपने घर तो मैं ये नहीं कर सकती थी, मम्मा पापा बड़े सख्त मिजाज रखते हैं ना, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे पास मुंतकिल हो जाऊं। बिना तुम टिक कर कोई अच्छा सा काम करो, ये किन चक्रों में पड़ने लगी हो, और मुझे तो इन चीज़ों पर यकीन भी नहीं। मैंने नाक चढ़ाकर कहा,
وہ مسکرا اٹھی اور بولی، تمہیں یقین نہیں، مجھے ہے، بس تم مجھے اب نصیحتیں کرنے کی کوشش مت کرنا، تم جانتی ہو کہ جو میں کرنا چاہتی ہوں کر گزرتی ہوں، کوئی مجھے میرے ارادے سے روک نہیں سکتا۔ بینا نے اپنا سامان لاؤنج کے کونے والے کمرے میں سیٹ کر لیا۔ اس کے سامان میں عجیب عجیب سی چیزیں تھیں، مثلاً لالٹین، پتھر کی مورتی، دھونی دینے کے لیے برتن، جانوروں کے مجسمے، سیاہ لباس اور موٹے موٹے موتیوں کی مالا۔ شام کے بعد اس نے اپنی تیاری مکمل کی، یعنی کاندھے سے ٹہنوں تک سیاہ لبادے میں وہ ملبوس ہو گئی، گلے میں مالا ڈالی اور کہیں چلی گئی۔ وہ روزانہ رات 8 بجے گھر سے نکلتی اور پھر 11 بجے لوٹتی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنے استاد کے پاس جاتی ہے۔ ایک دن میں نے بھی اس کے ساتھ جانے پر اصرار کیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ جگمگاتی سڑکوں کو چھوڑ کر وہ گاڑی کو ایک کم آبادی والے علاقے میں لے آئی۔ یہ علاقہ غریب طبقے کی نمائندگی کر رہا تھا۔ بینا نے ایک شکستہ سے 2 منزلہ مکان کے سامنے گاڑی پارک کی اور مجھے لیے اس مکان میں داخل ہو گئی۔ کمرہ کافی کشادہ تھا، غالباً یہ نشستگاہ تھا، کیونکہ بڑی ترتیب سے 3-4 صوفے رکھے ہوئے تھے۔ کمرے کی ایک جانب ایک بت رکھا ہوا تھا اور اس کے سامنے اگربتیاں جل رہی تھی۔ یہ تو کسی ہندو کا گھر معلوم ہوتا ہے، میں نے بینا سے کہا۔ تمہارا اندازہ بالکل ٹھیک ہے، میرے استاد سنیل اویناش ہندو ہیں۔ کیا تم ہندو کے پاس آتی ہو؟ ہاں تو کیا ہوا؟ بینا کا اطمینان قابل دید تھا۔ بینا، میں نے سنا ہے ہندو کا جادو کالا ہوتا ہے کیونکہ وہ شیطانوں کی پوجا سے سیکھا جاتا ہے۔ یعنی کہ تم شیطان کی پوجا کرنے لگی ہو؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ بینا برہم ہو گئی اور غصے سے بولی، دنیا میں ہر قسم کا علم ہے، جادو سیکھنا بھی ایک علم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے قدامت پرست معاشرے میں اسے تنگ نظری سے دیکھا جاتا ہے اور برا سمجھا جاتا ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ بینا، یہ حرام ہے اور ہمارا مذہب ایسا کرنے سے منع کرتا ہے۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ حرام تب ہوگا جب ہم اس علم کے ذریعے کسی کو بلا وجہ نقصان پہنچائیں گے یا تکلیف دیں گے۔ اچھا، اب خاموشی سے یہیں بیٹھی رہنا، میں اویناش جی کے پاس جا رہی ہوں۔ میں چپ چاپ بیٹھی رہی۔ بینا کے واپس آنے تک خلاف توقع بینا بہت جلد لوٹ آئی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک موٹی اور سالہردہ سی کتاب پکڑ رکھی تھی۔ چلو لکشمی، آج اویناش نہیں ملے، واپس چلتے ہیں، اب شاید دوبارہ آنا بھی نہ ہو۔ میں سمجھی کہ شاید اس کے دماغ میں میری بات آ گئی ہے۔ میں خوش ہو گئی، مگر یہ خوشی اس وقت کافور ہو گئی جب وہ مزید شدت سے اپنے معاملات میں مصروف عمل ہو گئی۔ اس نے ہندو عامل اویناش کے یہاں جانا چھوڑ دیا۔ ایک دن اس نے عجیب سے انداز سے مجھ سے کالے بکرے کا ایک پیالہ خون طلب کیا۔ مارے دہشت کے میں بوکھلا اٹھی۔ گھبرا کر بینا کا چہرہ دیکھا کہ کہیں اس کا دماغی توازن تو نہیں بگڑ گیا، مگر اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ جدید تعلیم یافتہ ماڈرن زمانے کی لڑکی اور یہ مطالبہ، مجھے غصہ آ گیا۔ میرا دماغ سنسنا رہا تھا۔ میں سکتے کے عالم میں کھڑی تھی کہ اچانک میں اس پر برس پڑی۔ بینا، یہ کیا واہیات ہے؟ تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ ریلیکس لکشمی، میں نے کوئی ایسی بھیانک اور ناقابل حصول چیز کا تو نہیں کہہ دیا۔ تم تو حیران ہو رہی ہو۔ دیکھو، بندوبست تو میں خود بھی کر سکتی ہوں، لیکن میں ایک عمل میں مصروف ہوں، باہر نہیں نکل سکتی۔ میں نے بینا کو انکار کر دیا۔ جواباً اس نے دھمکی دی، وہ بصورت دیگر مجھ سے دوستی کا ناطہ ہمیشہ کے لیے توڑ دے گی، اور میں بے بس ہو گئی۔ بینا کی بلیک میلنگ کے آگے ایک اسی کا تو آسرا اور ساتھ ہے جس کی بدولت میں اب تک ہنستی مسکراتی رہتی ہوں۔ اگر وہی مجھ سے روٹ گئی تو میں کیا کروں گی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس کا کہنا ماننا پڑا۔ محلے کی کسائی سے میں نے بات کی، اس سے کالا بکرا خرید کر ذبح کروایا اور مطلوبہ مقدار میں خون حاصل کیا۔ کسائی کی مشکوک نگاہیں مجھے چپتی رہی۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر میری سرد مہری اور زیادہ مطلوبہ رقم اور پھر گوشت کی بھی طلب نہیں تھی۔ سارے کا سارا بکرا کسائی نے لے لیا۔ بہرحال بینا اپنا مطالبہ پورا کروا کر خوش ہو اٹھی۔ اس بات کو کئی دن گزر گئے کہ ایک دن میں نے یوں ہی بینا کے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو مجھے کمرے کی دیواروں پر سیاہی مائل سرخ لکیروں سے جا بجا انسانی کھوپڑیاں بنی نظر آئی تھی۔ وہ ڈیزائنر اس لیے اس نے اسکیچز نہایت شاندار بنائے تھے، لیکن وہ خون سے بنے ہوئے تھے۔ میں مزید ٹھہر نہ سکی اور پلٹ آئی۔ دل چاہ رہا تھا بینا کو ان سارے کاموں سے روک دوں، لیکن میں جانتی تھی وہ نہیں مانے گی۔ ضد کی بڑی پکی ہے، بلکہ الٹا مجھ سے ناراض ہو جائے گی۔
اس لیے میں نے اپنے ہونٹ سی لیے اور اس کے معمولات دیکھتی رہی۔ ایک دن وہ کہنے لگی مجھے انسانی کھوپڑی کی ضرورت ہے۔ میں سہم گئی، پھر سوچنے لگی کہ اسے تو سمجھانا فضول ہے، اس لیے چپ رہنا چاہیے۔ چلو چل کر لے آتے ہیں، اس نے گاڑی کی چابیاں اٹھاتے ہوئے اطمینان سے کہا، گویا وہ کسی سافٹ ویئر پروگرام کو خریدنے کی بات کر رہی ہو۔ میں مجبوراً اس کے ساتھ چل پڑی۔ گاڑی مختلف سڑکوں پر دوڑ رہی تھی، پھر اس کے لیے آبادی سے دور ایک سنسان ویران سڑک پر گاڑی ڈال دی۔ ذرا دیر بعد اس نے گاڑی روکی۔ میرے بائیں جانب ایک قبرستان تھا۔ بینا نے بڑے اطمینان سے داخلی دروازہ تلاش کیا اور مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ کیا بات ہے بی بی؟ گیٹ کے قریب بنے کوارٹر کے سامنے بچھی چارپائی پر بیٹھا ایک سیارو شخص اٹھ کر ہماری سمت آ گیا۔ میں ٹھہر گئی، مگر بینا آگے بڑھتی چلی گئی۔ کیا کام ہے آپ کو؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ غالباً وہ قبرستان کے انتظامی امور کا نگراں تھا۔ وہ ہم فاتحہ پڑھنے آئے ہیں۔ بھوکلاہٹ میں مجھے کچھ نہ سوجا، یہیں کہہ دیا۔ اتنے میں بینا لوٹائی اور اس سیارو شخص پر برہم ہونے لگی۔ بے وقوف آدمی، کیا بکواس کرنے لگے ہو؟ میں تم سے بات کر کے تو گئی تھی۔ سیارو آدمی سٹپٹا گیا۔ بینا کی ہدایت پر وہ آگے بڑھا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک غیر پختہ شکستہ قبر کھود رہا تھا۔ ہم دونوں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ قبرستان کا سناٹا ہولناک تھا، دل کھول رہا تھا۔ خوف کی وجہ سے میں جیسے جم سی گئی تھی۔ قبرستان کے پیڑ پودے اور جھاڑیاں مخیب شکل اختیار کر چکے تھے۔ اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ قبرستان کی ہولناکی، ہر طرف گپ اندھیرا، جھینگروں کی اٹھتی بیٹھتی آوازیں، ایک چھوٹی لالٹین کی کافی روشنی جو کہ اندھیرے پر مسلط ہونے کی بجائے اندھیرے نے اسے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ میرا دل بے قابو ہو کر سینے سے نکلنے کو بے قرار تھا۔ کاٹو تو جسم میں خون نہیں۔ گورکن کی تجربہ کاری کام آ رہی تھی اور وہ نڈر ہو کر اپنے کام میں مصروف تھا۔ قبر کھلنے پر اندر ایک انسانی ڈھانچہ لیٹا نظر آیا۔ مجھ سے دیکھا نہ گیا۔ میں پیٹھ موڑ کر کھڑی رہی۔ بینا اپنی مطلوبہ چیز لے کر لوٹ آئی۔ وہ بے حد خوش تھی۔ کہنے لگی، جانتی ہوں میں ایسا منتر سیکھ رہی ہوں جس کی وجہ سے مجھے لوگوں کے دماغ جذبات پر چھا جانے کی صلاحیت آ جائے گی اور میں اس کا استعمال کروں گی۔ میں نے دل میں سوچا کہ بینا تو اتنی حسین اور دلربا ہے کہ تیرا حسن ہی کافی ہے کسی کو اپنا اسیر بنانے کے لیے، پھر ایسا کیوں کر رہی ہے؟ لیکن وہ اپنے حال میں مست تھی اور اس کے گھر والے بے خبر۔ ایک دن میں نے اس کے کمرے میں جھانکا تو کپ کپا کر رہ گئی۔ عجیب خوفناک ڈراؤنی تصویریں اس نے دیواروں پر آویزہ کر رکھی تھی۔ تپائی پر کھوپڑی رکھی ہوئی تھی۔ شیشے کی بوتل میں بکرے کا خشک خون دکھائی دے رہا تھا اور بینا خود کسی شے کا دھواں کیے کچھ پڑے جا رہی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ میں خوفزدہ ہو کر سخت دل برداشتہ ہو رہی تھی۔ جی چاہتا تھا کہ اسے اپنے گھر سے باہر نکال دوں، لیکن دوستی کا خیال آڑے آ رہا تھا اور میں صبر کرنے پر مجبور تھی۔ 2 دن کے بعد کا ذکر ہے۔ رات 3 بجے علی کی کال لندن سے آنے والی تھی۔ میں 2:45 بجے اپنے بیڈ روم سے نکل کر لاؤنج میں فون کے قریب صوفے پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ خوف نے مجھ پر اپنا تسلط جما رکھا تھا۔ بیٹھنے کے فوراً بعد مجھے بے چینی سی محسوس ہونے لگی۔ عجیب سی بدبو کا احساس ہو رہا تھا۔ فضا بھی دھواں سی لگی۔ میں بے چین ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سوچا کہ بینا سے معلوم کروں۔ اس سے پہلے کہ میں قدم بڑھاتی، خوف و دہشت سے اپنی جگہ منجمد ہو کر رہ گئی۔ ایک بغیر سر کا ڈھانچہ فضا میں تیرتا ہوا بینا کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کے داخل ہوتے ہی ایک تیز سنگار سنائی دی۔ ملعون لڑکی، تو نہیں جانتی کہ میں کون تھا، میری کیا طاقت تھی۔ اپنے وقت کا بہت بڑا جادوگر تھا۔ میں کئی 100 سال زندگی کا سفر طے کیا اور جب تھکا تو آرام کرنے کے لیے خود کو قبر میں سلا لیا۔ لیکن بدبخت لڑکی، تو نے اس کمزور لمحے کا فائدہ اٹھایا۔ جس وقت قبر کھودی گئی اس وقت میری آتما قبر میں موجود نہیں تھی، ورنہ تیرا اور قبر کھودنے والے کا حال لوگوں کے لیے عبرت بن جاتا۔ اس لمحے تو نے میری کھوپڑی دھر سے علیحدہ کر لی۔ تجھے یہ بڑا مہنگا پڑے گا، تو اپنی جان سے جائے گی۔ تو میرا دماغ اپنے قابو میں کر کے زیادہ دن جی نہیں پائے گی۔ بڑی دھمکیاں سن لی میں نے۔ یہ بینا کی گرجدار آواز تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ تیری کمزوریاں میرے پاس ہے اور تو بڑا بے بس ہے، لہٰذا اب اپنے تمام ساحرانہ علوم میرے ذہن میں منتقل کر دے۔ اس کے علاوہ تیرے پاس کوئی راستہ نہیں۔ میری بات نہ مان کر تجھے اذیت بھگتنا پڑے گی۔ اس کے بعد اچانک ہولناک خاموشی چھا گئی۔ میں تیورا کر گری اور بے ہوش ہو گئی۔
ہوش بینا کی آواز سن کر آیا۔ وہ میرے سرہانے بیٹھی کہہ رہی تھی، لکشمی میں جس مقام پر کھڑی ہوں اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ میں نے ایک بہت بڑے جادوگر کی مردہ روح کو اپنے قابو میں کر لیا ہے۔ اب مجھے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے تھوڑا سا وقت لگے گا۔ پلیز تم ذرا سا تعاون مزید کر لو اور مجھے یقین ہے کہ میری محنت رنگ لے آئے گی۔ وہ مطمئن تھی، اٹھ کر چلی گئی۔ صبح صبح جبکہ وہ سو رہی تھی میں نے اس کے نام پر ایک پرچہ لکھا اور جلدی جلدی میں اپنا بیگ تیار کیا اور دوسرے شہر پپا کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ مجھے اپنا گھر شیطان کا گھر لگنے لگا تھا۔ اس گھر کو نہ چھوڑ کر میں اکیلی رہ گئی تھی اور آج یہی گھر میری عزیز ترین دوست نے شیطانیت کی بھینٹ چڑھا دیا تھا۔ میرا دم گھٹ رہا تھا۔ پپا کے پاس پہنچ کر میں اپنے سوتیلے بھائی بہنوں کی معصوم شرارتوں میں گم ہو گئی۔ تھوڑا سا جی بہلا۔ دہشت انگیز خیالات سے چھٹکارا ملا تو بینا سے نفرت بھی محسوس ہونے لگی تھی۔ تقریباً 2 ہفتے کے بعد اچانک بینا کی والدہ کا فون آیا کہ بینا اس دنیا سے چل بسی ہے۔ کشمالا بیٹا، اس کا آخری دیدار کرنا ہے تو آ جاؤ۔ میں فوراً چلی آئی، بینا کی والدہ سے ملی۔ ان کے مطابق 13 دن پہلے بینا گھر واپس آئی تھی اور خلاف معمول بے حد مسرور دکھائی دیتی تھی۔ عادت کے مطابق وہ کمرے میں ہی محدود رہی۔ ایک رات وہ کافی بنانے کچن میں گئی۔ اسے خبر نہ تھی کہ گیس میں لائن لیک ہو رہی تھی۔ جیسے ہی لائٹر جلایا، آگ نے اسے فوراً اپنی لپیٹ میں لے لیا اور وہ جھامبر نہ ہو سکی۔ میں نے بینا کا مردہ چہرہ دیکھا تو وہ چاند پری چہرہ جل کر سیاہ ہو گیا تھا۔ میرا دل گواہی دینے لگا کہ یہ کوئی اور معاملہ ہے، گیس کی لیکیج بہانہ ہے، لیکن مجھے بینا کی موت کا کوئی دکھ نہیں تھا۔ میرے خیال میں اس کا مر جانا ہی بہتر تھا۔ وہ پوری طرح خود کو شیطانی چکروں میں پھنسا چکی تھی۔ وہ ایک خطرہ ثابت ہو سکتی تھی، تاہم میں یہ جاننے کے لیے بے چین تھی کہ بینا کی موت کا اصل سبب کیا تھا۔ بلاخر اس راز سے پردہ اٹھ گیا۔ بینا کے موبائل فون میں اس کے ہندو استاد اویناش کا نمبر محفوظ تھا۔ میں نے فون پر رابطہ کر کے اسے بینا کی موت سے آگاہ کیا۔ جواباً وہ بولا، میں اس کے انجام سے واقف تھا، جبکہ میں نے اسے روکنے کی کوشش بھی کی تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں کالا علم جانتا ہوں، لیکن میں نے جوڑ توڑ کی آگاہی بھی حاصل کی ہے۔ وہ اپنے بچاؤ کی تدبیر سے ناآشنا تھی، لیکن اس لڑکی کے عزائم کچھ اور تھے۔ میں تفصیلات جاننے کے لیے بے چین تھی، لہٰذا وقت لے کر اس کے پاس پہنچ گئی۔ اویناش خلیے سے کافی معقول شخص دکھائی دیتا تھا۔ اس نے مجھے جو تفصیل بتائی وہ کچھ یوں ہے۔ میں اپنا علم کسی کو سکھاتا نہیں، لیکن آپ کی دوست بینا نے بڑا اصرار کر کے مجھے اس بات پر مجبور کیا کہ اپنے علم کا تھوڑا سا حصہ لیکن سکھا ضرور دیں۔ میں نے آمادگی ظاہر کی تو وہ روز روز میرے پاس آنے لگی۔ اس نے کالا جادو سیکھنے کے تمام اصول اپنائے، کالی دیوی کی پجارن بن گئی۔ 1 ماہ گزر گیا۔ ایک دن اس کے آنے کے وقت مجھے کسی ضروری کام سے باہر جانا پڑا۔ اس نے میری عدم موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے گھر میں بنے مندر سے وہ کتاب چرا لی جو ہمارے آباء و اجداد سنبھالتے چلے آ رہے تھے۔ یہ کتاب مختلف کالے علوم سے متعلق تھی۔ مجھے کتاب کی چوری کا علم نہ ہو سکا۔ پھر اس نے میرے پاس آنا ترک کر دیا۔ وہ کتاب کے منتروں کا جاپ کرنے لگی، جس سے اس کے اندر چند شکتیاں آ گئی تھی جو کہ بڑے جادوگر کو حاصل ہوتی ہیں، لیکن اس نے بس نہ کیا اور بڑے بڑے جادوگر کی روحیں قید کر کے ان سے علوم کا ذخیرہ جمع کرتی گئی۔ جانے کیوں وہ ایسا کر رہی تھی؟ جب وہ اس قدر شکتیاں حاصل کر چکی تھی تو اسے محتاط بھی رہنا تھا۔ بے شمار روحیں اس کی تابعدار تھی۔ ان روحوں کی تابعداری اس طرح قائم رہتی ہے کہ ہر ماہ 14ویں کے چاند کی روشنی میں ایک محسوس جاپ کرنا ہوتا ہے۔ وہ پابندی سے یہ جاپ کرتی تھی، مگر اس دن بھول گئی کیونکہ اس کا بھتیجا کچھ بیمار تھا اور وہ اسے اپنے منتروں کے چمتکار سے ٹھیک کرنا چاہتی تھی۔ اس مصروفیات کے دوران وہ بھول گئی اور اس طرح 14ویں چاند کی رات گزر گئی، اور جب دن بھی گزر گیا تو اس کی غلام روحیں آزاد ہو گئی اور اس پر یلغار کر دی اور شعلوں سے اسے جلا ڈالا۔ موت کی وجہ بظاہر گیس کی لیکیج بنی۔ ساری کہانی سن کر میں دکھی اور غمزدہ ہو گئی۔ ایک اچھی سہیلی سے ہاتھ دھونے کا دکھ مجھے بہت زیادہ تھا اور لاکھ ضبط کے باوجود میری آنکھوں سے آنسو نکل کر گالوں پر ڈھلک پڑے۔ کچھ دیر کے بعد اویناش کی آواز سنائی دی۔ کتاب کی چوری معلوم ہو جانے کے بعد میں نے اسے سمجھانے کی بڑی کوشش کی، مگر وہ ضد کی پکی تھی، نہ مانی۔ اویناش کے آخری جملے سے اتفاق کرتے ہوئے میں وہاں سے چلی آئی۔ اتنی پیاری دوست کی عبرت ناک موت پر مجھے افسوس تھا۔ کاش وہ غلط چکروں میں نہ پڑتی اور ہمیشہ کی طرح خوش و خرم زندگی گزار لیتی۔ بھلا کس چیز کی کمی تھی اسے؟ دنیا کی ہر نعمت تو حاصل تھی، لیکن واقعی جب انسان کے دماغ میں کسی چیز کا بھوت سوار ہو جائے تو وہ اپنا کام پائے تکمیل تک پہنچا کر ہی رہتا ہے۔
چاہے اس کا جانی نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ کاش کہ ہر انسان اگر اپنے ذہن میں اچھے کام کرنے کا بھوت سوار کر لے تو تب کتنا ہی اچھا ہوگا۔